बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे इस वक्त किताब पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के दीनी मसालिक, और इस किताब को पढ़ते हुए ये है पार्ट नंबर 2 और पेज नंबर हम जिस पेज से आगाज़ करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 9। और इस 9 पेज पर अब जो है जिन दीनी मसालिक का उन्होंने ज़िक्र किया था उसमें सबसे पहले यहाँ पे इस सफ़े पे लिखा हुआ है बरेलवी। तो आइए इस हवाले से अब नेक्स्ट पेज पे यानी कि पेज नंबर 10 पे से जो इन लोगों ने इस हवाले से तमाम तफसीलात बतानी शुरू की हैं। और इसमें सबसे पहले लिखा है इब्तिदाई कलमात। पढ़ते हैं, लिखा है इब्तिदाई तौर पर अहले सुन्नत यानी फिर ब्रैकेट में लिखा है बरेलवी मसलक के हवाले से ज़रूरी मुतालियात मुकम्मल किए गए। इस मकसद के लिए मुतादिद कुतुब खानों से रुजू किया गया, इंटरनेट से भी इस्तेफादा किया गया और बाज़ ज़रूरी कुतुब लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हासिल की गई। इन मुतालियात की तकमील के लिए बरेलवी मसलक के मुतादिद उलमा कराम से भी रहनुमाई और मदद ली गई। ज़रूरी नोटिस और इब्तिदाई खाके की तैयारी के बाद 17 दिसंबर 2009 को मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी से मुलाकात की गई। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन और जामे हजवेरिया दाता दरबार लाहौर में उस्ताद हैं। आप बहुत सी अहम किताबों के मौलिफ और मुतरजिम हैं। उन्हें प्रोजेक्ट से आगाह किया गया। उन्होंने हर मुमकिन ताउन का वादा किया, अपने वादे के ऐन मुताबिक बल्कि उससे बढ़कर उन्होंने ताउन किया। हमारे तहरीरी सवालात के उन्होंने तहरीरी जवाबात मरहमत फरमाए और अकायद व अफकार वगैरह के हवाले से हमारे मुसव्वदे पर भी नाक़िदाना नज़र डाली और ज़रूरी रहनुमाई फरमाई। उनसे हमारी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। उनकी तहरीरी और बिलमुशाफ़ा रहनुमाई से इस मुसव्वदे में इस्तेफादा किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि एक अहम मुलाकात मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी से 12 जनवरी 2010 को मुल्तान में उनके घर पर हुई। इस मकसद के लिए उनसे इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान में हम आहंगी हो चुकी थी। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन और दारुल अफ्ता जामिया अनवारुल उलूम मुल्तान के सरबराह हैं। प्रोजेक्ट की अहमियत के पेश नज़र उन्होंने भरपूर ताउन का वादा किया था। मुल्तान में अहले सुन्नत, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है बरेलवी मसलक के नामवर आलिम मौलाना सैयद अहमद सईद काज़मी मरहूम के फर्जंद सैयद ताहिर सईद काज़मी ने उलमा कराम से मुलाकातों के एहतमाम के लिए ताउन किया। सैयद ताहिर सईद काज़मी माहनामा अल सईद मुल्तान के मुदीर हैं। मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी से तफसीली इंटरव्यू किया गया जिससे अहले सुन्नत ब्रैकेट में लिखा है बरेलवी मसलक से मुताल्लिक़ मुसव्वदे की तैयारी में इस्तेफादा किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है मौलाना मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी से भी इस मुसव्वदे की तैयारी में मदद ली गई। आप जामे नईमिया इस्लामाबाद के सरबराह और जामे मस्जिद बगदादी जी9 इस्लामाबाद के खतीब हैं। राकिम को उनका खुसूसी ताउन हासिल रहा है। उन्होंने पूरे मुसव्वदे को देखा है और ज़रूरी मालूमात फराहम किए। उन्होंने हमारे बाज़ सवालात के तहरीरी जवाबात भी इनायत किए हैं। मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए जिनसे इस्तेफादा किया गया है बाब की तकमील पर नज़र नहाई के लिए नून है अलिफ हमज़ा छोटी ये लिखा हुआ है। मुझे इसका सही समझ में उस तरह पढ़ना नहीं आ रहा था इसलिए मैंने हिज्जे कर दी। मैं समझी थी कि नज़र सानी, लेकिन यहाँ नज़र नहाई लिखा है। इसका कोई यकीनन मतलब होगा नज़र नून ज़ोयरे और नून है अलिफ हमज़ा छोटी के लिए। उससे जनाब मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी और जनाब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी की खिदमत में रवाना किया गया। जनाब मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी ने चंद इस्लाहात तजवीज़ फरमाई जिन्हें शामिल कर लिया गया। और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 11 पर और यहाँ पर हेडिंग है तारुफ़ी अमूर, और जबकि साथ साथ ये भी लिखा हुआ है ऊपर के हिस्सा अव्वल। अब तारुफ़ी अमूर को पढ़ने के लिए नीचे यहाँ पे हेडिंग है बरेलवी मसलक का आगाज़। लिखा है अहले सुन्नत वल जमात का बरेलवी मसलक मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी से मंसूब है जो हिंदुस्तान के शहर बरेली के रहने वाले थे, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद के बाज़ अकाबिर उलमा से इख्तिलाफ राय किया। मैं दोबारा दोहराती हूँ, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद के बाज़ अकाबिर
اکابر علماء سے اختلاف رائے کیا۔ برصغیر کے بعض اہل سنت علماء کو علماء دیوبند کی بعض تصانیف کے بعض مندرجات سے شدید اختلاف پیدا ہوا جو آہستہ آہستہ ایک رد عمل کی شکل اختیار کرتا رہا۔ البتہ اس رد عمل کا آغاز مولانا احمد رضا خان بریلوی سے نہیں ہوا، بلکہ ان سے پہلے بھی ایسے اہل سنت علماء اٹھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے وابستہ یا ہم فکر علماء کی تحریروں کے خلاف تحریری یا تقریری طور پر اظہار خیال کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، سب سے پہلے مولانا اسماعیل شہید دہلوی کی کتاب تقویت الایمان، تے قاف واو یہ تے ہے اور الف لام الف یہ میم الف نون تقویت الایمان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اس پر اعتراضات ہوئے۔ علامہ محمد فضل حق خیر آبادی نے مولانا اسماعیل دہلوی کی اس تصنیف کے خلاف تحریری و تقریری اعتراضات کیے۔ اس کے بعد 1874 میں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی نون الف نون واو تے واو چھوٹی نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس، تے ہے زے یہ رے الف لام نون الف سین یہ انورٹڈ کاما میں ہے، تحذیر الناس سامنے آئی تو اس کے بھی بعض مندرجات پر لیدے ہوئی۔ اس کے خلاف علامہ سید احمد سعید کاظمی کی تحریر التبشیر والتحذیر الف لام تے بے شین یہ رے واو الف لام تے ہے زے یہ رے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس کا ذکر بطور مثال کیا جا سکتا ہے۔ 1887 میں مولانا رشید احمد گنگوہی گاف نون گاف واو ہے چھوٹی ہے گنگوہی کی تقریز تے قاف رے یہ زوئے تقریز کے ساتھ مولانا خلیل احمد انبیٹھوی الف نون بے یہ ٹے ہے واو چھوٹی انبیٹھوی کی تالیف براہین قاطع بیرے الف ہے یہ نون اور قاف الف تو عین ہے یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے۔ براہین قاطع منظر عام پر آئی تو اس پر بھی اعتراضات کیے گئے۔ شوال 1306 ہجری میں مولانا غلام دستگیر قصوری نے بہاولپور میں براہین قاطعہ کے خلاف مولانا خلیل احمد انبیٹھوی سے مناظرہ کیا۔ 1901 میں مولانا اشرف علی تھانوی کا رسالہ حفظ الایمان انورٹڈ کاما میں ہے منظر عام پر آیا تو اس کی بھی بعض عبارتوں کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ بہرحال تحذیر الناس کی تصنیف کے 30 سال بعد، براہین قاطع کی اشاعت کے تقریباً 16 سال بعد اور حفظ الایمان کی اشاعت کے 1 سال بعد 1320 ہجری میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے المعتقد المنتنقد الف لام میم عین تے قاف دال اور ساتھ میں الف لام میم تے نون قاف دال اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس کے حاشیے المعتمد المستند میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد انبیٹھوی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے خلاف فتویٰ صادر کیا۔ اس طرح سے مولانا احمد رضا خان بریلوی دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور متمسکین کے مخالف گروہ کے رہنما کی حیثیت سے سامنے آئے۔ سن 1324 ہجری میں احمد رضا خان بریلوی نے المعتمد المستند کا وہ حصہ جو ان کے فتوے پر مشتمل تھا اور جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بھی فتویٰ شامل تھا، حرمین کریمین کے 35 علماء کرام کے سامنے پیش کیا اور اس کی حمایت میں ان کی تقریزیں تے قاف رے یہ زوئے یہ نون غنہ تقریزیں حاصل کی اور ان سب عبارات کو حسام الحرمین علی منحرل کفر دلمین میں مجھے اس کی ہجے کرنی ہوگی ہے سین الف میم اچھا زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے اور یہ ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہم پیج نمبر 12 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور ان سب عبارات کو ہے سین الف میم الف لام ہے رے میم یہ نون حسام الحرمین، اس کے بعد لکھا ہے عین لام چھوٹی ہے میم نون ہے رے الف لام کاف فے رے دال الف لام میم یہ نون اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کے نام سے شائع کیا۔ اسی کے جواب میں بعد ازاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا رسالہ المہند المفند الف لام میم ہے نون دال اور عین لام چھٹی ہے الف لام میم فے نون دال یہ انورٹڈ کاما میں کہ وہ سامنے آیا جس کی تائید میں اکابر علماء دیوبند کی تقاریز موجود ہیں۔
یہ رسالہ علماء حرمین کے بعض استفسارات کے جواب میں لکھا گیا ہے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیش کردہ نقطۂ نظر کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ اس کا رد عمل دوسرے گروہ کی طرف سے الصوارم الہندیہ کے نام سے سامنے آیا۔ یہ مولانا حشمت علی خان رضوی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ برصغیر کے 250 سے زیادہ علماء کی حسام الحرمین کے لیے تصدیقات اس میں شامل کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے المہند الف لام میم ہے نون دال المہند کے خلاف التحقیقات لدفع تلسبیات۔ اب مجھے پھر ہجے کرنی ہوگی، آپ لوگ تیار ہو جائیے سننے کے لیے۔ پہلا ورڈ جو کہ انورٹڈ کاما میں تھا اس کی ہجے الف لام میم ہے نون دال، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ المہند کے خلاف، اب جو نام لکھا ہے وہ انورٹڈ کاما میں وہ ہے الف لام تے ہے قاف یہ قاف الف تے، یعنی کہ اس کو میں نے التحقیقات پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود پڑھیے، لام دال فے عین الف لام تے لام سین بے یہ سین الف تے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ان کا کہ اس کے خلاف یہ کتاب لکھی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو پورے گروہ نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا، اور رفتہ رفتہ پورا گروہ انہی سے منسوب ہو گیا۔ اس اختلاف رائے کا پس منظر بیان کرنے کے لیے ہم نے اہل سنت بریلوی مسلک کے مختلف علماء کرام کی کتب اور افکار سے استفادہ کیا ہے، اور یہاں پر جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اس میں اس حوالے میں لکھا ہوا ہے نمبر 1، یعنی کہ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ملے گا تو پھر میں آپ کو ضرور پڑھ کے بتاؤں گی، لیکن کیونکہ عموماً حاشیے میں ہوتا ہے، لیکن مجھے یہاں حاشیے میں نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کتاب کے آخر میں ہو۔ چلیں جی، اب اگلی ہیڈنگ ضرور ہے، بریلوی مسلک کا عنوان۔ لکھا ہے برصغیر میں اہل سنت کے سب سے بڑے گروہ کو بریلوی مسلک کا عنوان کیوں دیا جاتا ہے، اس کا کچھ پس منظر ہم نے سطور بالا میں پیش کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بعض اہل سنت بریلوی علماء سے استفسار کیا تاکہ ان کا نقطۂ نظر بھی معلوم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے سوال کے جواب میں مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی نے لکھا کہ مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی سے مراد وہ راستہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار پر مشتمل جماعت کے طور طریقوں کے مطابق ہے، اور یہ مسلک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے آج تک جاری و ساری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے بریلوی مسلک کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنا ہوں گے۔ اگلے بریکٹ میں لکھا ہے برصغیر پاک و ہند میں حضرت امام رضا خان بریلوی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ و عظیم المرتبت شخصیت ہیں، جنہوں نے تقدیس خداوندی، ناموس رسالت، عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اور مقام اولیاء کرام کے تحفظ، فلسفے کے خلاف اسلام نظریات، جھوٹے صوفیوں کی خلاف شرح حرکات، اور لکھا ہے بریکٹ میں کہ مثلا سجدہ تعظیمی وغیرہ، اور انورٹڈ کاما وہ بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے اور بدعات یعنی بدعت کی جمع بدعات کے رد بے لام یہ غین انگریز اور ہندو اسلامی دشمنی، ہندو مسلم اتحاد کی ناپاک سازش، اور انگریز کے خود کاشتہ کاف الف شین تے کاشتہ پودے، اب نام لکھا ہے بریکٹ میں مرزا قادیانی، یہ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اس کا قلع قمع کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو اس طرح روشن کیا کہ ان کی اس جلائی ہوئی شمع کی روشنی میں آج پوری ملت اسلامیہ دشمنان اسلام کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آئیے ہم پیج نمبر 13 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے نجدی نون جیم دال چھوٹی ہے، نجدی تحریک جب ہندوستان میں داخل ہوئی اور ملت اسلامیہ کے معمولات کو خلاف اسلام گردانا جانے لگا، تو جہاں اس کے خلاف مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا خلیل احمد امبیٹھوی اور مولانا حسین احمد مدنی نے آواز بلند کی، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے اس شدید پسند گروہ کی کارستانیوں کے خلاف احقاق کے حق
کا فریضہ باحسن وجوہ انجام دیا۔ گویا تقدیس خداوندی اور تحفظ ناموس رسالت کے احیاء کا فریضہ اس عظیم شخصیت نے انجام دیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت تحفظ ناموس رسالت اور امت مسلمہ کے خلاف شرک و بدعت ایسے سنگین الزامات کے خلاف آواز بلند کرنے کی وجہ سے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تحریک تحفظ ناموس رسالت میں ان کے پیروکار ہوئے اور بریلوی کہلائے، ورنہ بریلوی کوئی مذہب یا فقہ نہیں ہے۔ اور اہل سنت کی تاریخ بہت قدیم ہے، کیونکہ یہ مسلک دور صحابہ و اہل بیت سے چلا آ رہا ہے۔ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس عنوان کے حوالے سے اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ بریلوی کا لفظ ایک امتیازی لاحقہ ہے، اور یہ محض اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کی نسبت سے ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ان کی تعلیمات سے وابستگی کی وجہ سے بریلوی کا لفظ ہمارے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ یہ ایک لاحقہ ہے، ورنہ مسلک ہمارا بالکل وہی ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نون یہ فقہ کا یا اولیاء کرام کا مسلک ہے۔ بریلویت کوئی مستقل علیحدہ حیثیت رکھنے والی جماعت کا نام نہیں، ہمارے وہی عقائد و نظریات ہیں جو اولیاء کرام کے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ اور ان جیسے جو بھی اولیاء گزرے ہیں، ہم انہی کے عقائد و نظریات پر قائم ہیں۔ تقلید کے حوالے سے ہم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں۔ بریلوی کا لفظ ہمارے ساتھ ملایا گیا ہے اور ہم بھی اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہمارے لیے امتیازی حیثیت حاصل کر گیا ہے، بائیں طور کہ اعلیٰ حضرت نے انتہائی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی جو باتیں کی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو درس دیا ہے، ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس مسلک کے بعض علماء، اور انورٹڈ کاما میں ہے بریلوی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، کہ عنوان کو مستقل اور دائمی طور پر اپنے لیے مختص کیے جانے کو مناسب خیال نہیں کرتے، اگرچہ وہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بھی بہت احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے مفتی گلزار احمد نعیمی نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں تحریر کیا، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں میں ایک علمی مغالطے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہم نے اہل سنت کو بریلوی کے لاحقے سے نتھی کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سارا مسلک اور ہماری پہچان اہل سنت والجماعت ہے، اور ہم سواد اعظم اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 14 پہ، لکھا ہے بر صغیر میں سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق و محبت میں وہ طریقہ کار اختیار کیا جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا تھا۔ بر صغیر میں ایک تحریک شروع ہوئی جو دو شاخہ تھی، ایک تنقیص تے نون قاف یہ سواد، ایک تنقیص رسالت کی شاخ، اور دوسری فتنہ انکار ختم نبوت کی شاخ۔ پھر اس کے بعد کوما کے بعد لکھا ہے کہ دونوں کے رد عمل کے طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے محبت و عشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو تحریک اٹھائی، اسے برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت نے قبول کیا اور اس کی حمایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں برصغیر کے مسلمانوں میں پیدا کی جا رہی تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق و محبت کی تحریک کو شروع کیا، اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ تھے ان کی حوصلہ شکنی کی، اور اہل اسلام کو اس سے جو خطرہ تھا اسے واشگاف الفاظ میں بیان کیا۔ آگے لکھا ہے کہ اور تنقیص تے نون قافیہ سواد تنقیص رسالت کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا تھا، شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہرزہ سرائی کی جا رہی تھی، اور اہل ایمان کے دلوں سے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کے لیے استعمال کیے جانے والے تمام ہتھ کنڈوں کا مؤثر اور لافانی دفاع کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی اہل سنت والجماعت تھے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا بریلی بے رے یہ لام چھوٹی ہے بریلی سے تعلق تھا تو وہ بریلوی کہلائے، لیکن
تمام اہل سنت والجماعت کو بریلوی کے نام سے نتھی کر دینے سے تاریخی طور پر بہت بڑا نقصان ہوا۔ اہل سنت والجماعت نے اس طرف اس لیے توجہ نہیں دی کہ ہم اس نسبت کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ایک کالعدم تنظیم نے ہمارا نام یعنی اہل سنت والجماعت اختیار کر لیا، اور اس کالعدم تنظیم کہ تمام تر نظریات انتہا پسندی، شدت پسندی اور جبر و استبداد پر مبنی ہے۔ اس تنظیم نے اپنے نظریات و اعتقادات کو ہمیشہ تشدد اور اسلحے کے زور پر پرامن پاکستانیوں پر امپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے تمام مسالک جو ملک میں پرامن اور پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کی اس جماعت نے تکفیر کی ہے۔ اہل سنت نے ہمیشہ راہ عظیمت عین زے یہ میم عظیمت اختیار کی ہے، تشدد کو اپنایا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کی، ہمیشہ معتدل اسلامی نظریات کا علم بلند کیا اور اولیاء کرام سے ملنے والے علمی و روحانی فیض کی روشنی میں تعمیر و ملت کا سفر رواں رکھا۔ پھر لکھا ہے کسی کی تجہیز و تکفین کی اور متشدد رویے سے ہمیشہ باز رہے، البتہ جب بھی شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثال کے حوالے سے کوئی فتنہ اٹھا، اہل سنت نے اس کا مؤثر مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ برصغیر پاک و ہند میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ سب سے بڑے داعی و محافظ ہیں۔ اس کے لیے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ برصغیر میں حقیقی اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہیں جنہیں آج چند شر پسندوں نے بریلوی عنوان کے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ یہ گروہ دہشت گردی اور انتہا پسندی پر مبنی اپنے طرز عمل کو اہل سنت والجماعت کے نام کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 15 پر، لکھا ہے پہلے یہ لوگ پاکستان میں کسی اور نام سے کام کرتے رہے اور جب ان کے کارہائے نمایاں کا تعفن پورے ملک میں پھیلا تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام بدل کر ہمارا نام اہل سنت والجماعت چرا لیا اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اب آگے ہم آگے ہیں، یہاں پر ہے ہیڈنگ ہے تنظیمی تشکل شین کاف لام۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ویسے تو بڑی آبادیوں کو مجموعی طور پر دور حاضر کی تنظیمی شکلوں میں ڈھالنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی مختلف مسالک کے علماء و زعماء عین میم الف اور حمزہ زعماء مختلف مراحل پر ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے برصغیر میں جب مسلم لیگ قائم کی گئی تو اس خطے کے مسلمان کسی مسلک کی شناخت کے بغیر اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ برصغیر کے عامت المسلمین جن میں بڑی تعداد آج بریلوی مسلک کے نام سے پہچانی جاتی ہے، مسلم لیگ کو اس کی حمایت حاصل تھی، تاہم اہل سنت اور بریکٹ میں لکھا ہے بریلوی مسلک کے علماء نے الگ سے اپنا تشخص واضح کرنے کے لیے کچھ تنظیمی تشکل اختیار کیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے فروغ پایا۔ اس سلسلے میں تاریخی صورتحال اور تدریجی ارتقاء کے بارے میں مفتی گلزار احمد نعیمی نے ہمارے سوال کے جواب میں تحریر کیا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پاکستان بننے سے پہلے اہل سنت والجماعت آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے تھے۔ اس کا قیام 1897 ہجری میں عمل میں آیا۔ اس کانفرنس کے پہلے صدر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تھے۔ اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی سطح پر اشتراک عمل نہیں ہو سکتا اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کوئی قومی تحریک نہیں چلائی جا سکتی۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ برصغیر پاک و ہند میں پہلے شخص تھے جنہوں نے 1897 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے قیام کے بعد دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ حقائق یہ ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام 1906 عیسوی میں عمل میں آیا اور اپنے قیام سے لے کر اجلاس الہ آباد یا بریکٹ میں لکھا ہے 1930 عیسوی تک مسلم لیگ
یک قومی نظریہ یعنی ون نیشن تھیوری پر قائم رہی۔ یہ بھی ایک ناقابل تردید اور اظہر من الشمس حقیقت ہے کہ 19 جون 1919 کو امرتسر میں ایک تنظیم تشکیل دی گئی جس کا نام جمعیت علماء ہند تھا۔ اس کی تشکیل کا مقصد وحید یعنی کہ ون نیشن تھیوری کی حمایت تھا، اور 1922 میں جمعیت علماء ہند نے ایک اخبار نکالا جس کا نام الجمعیت تھا، اور اس کے پہلے ایڈیٹر مولانا مودودی تھے۔ مولانا مودودی بھی بنیادی طور پر کانگریس کی حمایت کرنے والے علماء میں سے تھے اور ون نیشن تھیوری کے واضح حامی تھے۔ تقریباً 20 سال تک مولانا مودودی متحدہ قومیت کے حامی رہے۔ 1942 میں جماعت اسلامی کے قیام کے بعد انہوں نے متحدہ قومیت یعنی ون نیشن تھیوری کی مخالفت کی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 16 پر۔ لکھا ہے متحدہ قومیت کی حمایت کے حوالے سے 1942 میں جمعیت علماء ہند میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور مولانا شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء ہند سے علیحدہ ہو گئے۔ 1946 میں مسلم لیگ کے تعاون سے قائد اعظم کی سوچ کے مطابق کلکتہ میں ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام جمعیت علماء اسلام JUI تھا۔ JUI کے قیام میں قائد اعظم کا بنیادی کردار تھا اور اس کے قیام کو قائد محترم کی مکمل آشیرواد و حمایت حاصل تھی۔ اس کے قیام کا مقصد دو قومی نظریے کی حمایت اور متحدہ قومیت کی مخالفت تھی۔ اس کے پہلے صدر مولانا شبیر احمد عثمانی اور جنرل سیکریٹری اہل سنت کے معروف سیاسی و دینی رہنما مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کی خواہش کے مطابق JUI میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان بننے کے تھوڑے ہی عرصے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی فوت ہو گئے اور JUI خاموش ہو گئی۔ JUI دوبارہ 1956 میں مولانا احمد علی لاہوری نے زندہ کی کہ جو قیام پاکستان سے قبل کانگریس کے ببانگ دہل حامی تھے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بر صغیر میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے تحت کسی سنی نے کانگریس کی کبھی حمایت نہیں کی، یہاں تک کہ آج بھی بھارت کے سنی عوام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتوے پر قائم ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے تحریک پاکستان میں علماء و عوام اہل سنت نے نمایاں کردار ادا کیا اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی۔ 28 مارچ 1946 کو بنارس کے مقام پر سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں پورے ہندوستان سے 10,000 علماء نے شرکت کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ کانفرنس کی صدارت علامہ سید محمد کچھوچھوی کاف چے واو چھوٹیے رحمۃ اللہ کر رہے تھے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ مجاز اور شاگرد تھے، جبکہ مہمان خصوصی امیر ملت قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ علی پور تھے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھوچوی کاف چے واو کچھو اور چھ واو چھوٹیے کچھوچوی پھر دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضرت محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ نے اپنے خطبہ صدارت میں واضح فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ نظریہ حیات کے حامل ہیں جو کسی طور بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور پاکستان کا مطالبہ صرف مسلم لیگ کا مطالبہ نہیں ہے، یہ برصغیر کے تمام سنیوں اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس لیے بالفرض قائد اعظم رحمۃ اللہ اور مسلم لیگ اس مطالبے سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو سنی پاکستان قائم کر کے رہیں گے، اہل سنت کے علماء اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور قیام پاکستان کے لیے اپنا خون جگر دیں گے۔ ہمارے علماء نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ ایسی تحریک ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح سے وابستہ نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمان برصغیر کی تحریک ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 17 پر، لکھا ہے تحریک پاکستان میں جن علماء و مشائخ اہل سنت نے بھرپور کردار ادا کیا ان میں محدث کچھوچھوی اور پیر جماعت علی شاہ لاسانی علی پوری رحمۃ اللہ کے علاوہ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ، علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ، مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ، علامہ ابوالبرکات سید محمد
قادری رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، غزالی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ، مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ، اور آگے لکھا ہے مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ، قائد اہل سنت علامہ الشاہ احمد نورانی، پیر آف مانکی شریف اور پیر آف زکوڑی شریف قابل ذکر ہیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد علماء اہل سنت نے 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی اور مولانا ابو الحسنات قادری کی سرگرم قیادت میں اس بڑے استحکام کے ساتھ کام کیا، اور 1 یونٹ کے قیام کے بعد مولانا ابو الحسنات کی موجودگی میں صاحبزادہ سید فیض الحسن کو جمعیت مغربی پاکستان کا صدر منتخب کیا گیا اور علامہ الشاہ احمد نورانی کو نائب صدر کا مقام دیا گیا۔ 1955 سے 70 تک صاحبزادہ صاحب کا دور صدارت تھا۔ اس دوران میں ایوبی مارشل لاء نے جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انہیں تقسیم کیا، JUI کو تھانوی اور ہزاروی گروپ میں تقسیم کر دیا گیا تو 14 اپریل کو یعنی 1970 کو علماء اہل سنت کا ایک تاریخی اجلاس طلب کیا گیا اور اتحاد و یگانگت کا عظیم مظاہرہ دیکھنے میں آیا، جس نے بنارس سنی کانفرنس کی یاد تازہ کر دی۔ سید ابو البرکات رحمۃ اللہ کے حکم پر مولانا الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کا نام صدارت کے لیے پیش کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت مولانا نے فرمائی اور اس اجلاس میں جمعیت کے تمام گروپس نے اپنے استعفے پیش کر دیے اور جمعیت متحد ہو گئی۔ ایک منشور کمیٹی قائم کی گئی جس کے چیئرمین مولانا نورانی رحمۃ اللہ قرار پائے۔ 1970 میں JUP ایک منظم سیاسی قوت کے طور پر ابھری اور 1970 کے انتخابی مارکے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ JUP کے انتخابی منشور کا بنیادی نقطہ تھا۔ اس عظیم منشور کی برکت سے JUP کے امیدواروں نے ایک نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ ضلع جنگ کی تمام سیٹیں جمعیت نے جیت لیں۔ ان انتخابات میں JUP نے قومی اسمبلی کی 7 نشستیں حاصل کیں۔ انتخابات جیتنے والوں میں مولانا الشاہ احمد نورانی کے علاوہ علامہ سید عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا سید محمد علی رضوی، مولانا محمد ذاکر، مہر غلام حیدر بھروانہ، صاحبزادہ نذیر سلیمان اور میاں محمد ابراہیم برق شامل تھے۔ سقوط ڈھاکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اگر شاہ احمد نورانی کی تجاویز پر عمل کر لیا جاتا اور اکثریتی پارٹی کو اقتدار سپرد کر دیا جاتا تو اہل پاکستان اس خجالت اور رسوا کن ہزیمت سے بچ جاتے۔ آج ہم سیاسی طور پر غیر مستحکم ہیں۔ ہماری واحد سیاسی جماعت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ہم آگے پیج نمبر 18 پر لکھا ہے مرکزی جمعیت علماء پاکستان جس کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم ہیں اور جمعیت علماء پاکستان جس کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر ہیں۔ ہماری خالصتاً مذہبی اور دعوتی تنظیموں میں جماعت اہل سنت، دعوت اسلامی، تحریک منہاج القرآن اور مدارس کے نیٹ ورک کو منظم کرنے کے لیے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے۔ علاوہ ازیں روحانی سلاسل کی عظیم خانقاہیں اور گدیاں ہیں جو اشاعت اسلام میں مصروف عمل ہیں۔ بحمدللہ آج بھی اہل سنت پاکستان میں واضح اکثریت میں ہیں۔ اولیاء کاملین کی علمی و روحانی وراثت کے امین ہونے کا اعزاز رکھنے والے انشاءاللہ ہمیشہ اکثریت میں رہیں گے۔ پاکستان میں موجود اہل سنت بریلوی کی تنظیموں کے حوالے سے مفتی محمد صدیق ہزاروی نے مختصراً تحریر کیا۔ مختلف حوالوں سے بے شمار تنظیمیں قائم کیں۔ چند نمایاں تنظیمیں یہ ہیں: جمعیت علماء پاکستان، نظام مصطفیٰ پارٹی، جماعت اہل سنت، تنظیم اہل سنت اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، دعوت اسلامی اور منہاج القرآن۔ یہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی تنظیمات ہیں۔ اور یوں ہم نے اب جتنا پڑھ لیا ہے آج کی ریڈنگ میں، بس یہیں یعنی کہ ہم نے پیج نمبر 18 کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے، باقی
باقی حصہ ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے آدھا صفحہ. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.